औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही अहम और संजीदा मौजू पर बात करेंगे। इस मौजू का ताल्लुक़ मुसलमानों के इस मुल्क में एग्जिस्टेंस से है, उनके वजूद से है, और इसके साथ साथ हमारे मुल्क और इस मुल्क की आइडेंटिटी से इसका बहुत ही गहरा रब्त है। 2019 एक बहुत ही अहम साल था और इस साल में डेकेड्स अवेटेड बाबरी मस्जिद इशू का डिसीजन आया। कोर्ट ने जैसे ही डिसीजन सुनाया तो ट्विटर पर एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेंड देखने को मिला। मुसलमानों ने बहुत ही पॉजिटिवली इस पर रिएक्ट किया। ट्रेंड था मुसलमानों की क़दीम हिंदुस्तान में पाई जाने वाली मसाजिद की तस्वीरों को अपलोड करने का। ट्विटर जो आज एक्स है, वहाँ पर यह देखा गया कि मुसलमानों की ये जो मस्जिदें हैं न सिर्फ क़दीम है बल्कि कितने वेरीड ट्रेंड्स और कल्चरल हेरिटेज का इंडिया में इंडियन मुस्लिम्स जो हैं उनकी मसाजिदें और इबादत गाहें उसका एक जीता जागता सबूत और एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आज हम देखते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की कर दी गई। राम मंदिर वहाँ तामीर हो गया, लेकिन राम मंदिर के तामीर होते ही ज्ञानवापी मस्जिद का इशू छेड़ दिया गया। ज्ञानवापी को फिर से ओपन किया गया, उसके बेसमेंट में पूजा की इजाज़त दी गई। वॉइसेस ऑफ डिमोलिशन और इसी के साथ साथ वो आवाज़ें उठनी शुरू हो गई कि मस्जिदों को जो है 40,000 ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी, उन तमाम मस्जिदों को तोड़ देना चाहिए और मंदिर बना देना चाहिए। हिंदुत्व ने अपना हेट का नैरेटिव प्रोपेल किया। नई नई किताबें लिखी जाने लगी, राइट अप्स लिखे जाने लगे और मानो एक बाढ़ सी आ गई है जो आज हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल, टीवी डिबेट्स, पॉडकास्ट और हर जगह ये इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। एक सिंगुलर अंदाज में नैरेटिव को रखा जा रहा है। संभल की जामा मस्जिद का इशू खड़ा कर दिया गया। वक्फ अमेंडमेंट बिल का आज इशू हमारे सामने दरपेश है। मसाजिद के सर्वे की नई नई डिमांड्स उठने लगी हैं। नई नई जगह अब मस्जिदों के नीचे मंदिर मिलने लगे हैं। अजमेर की दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा किया गया है। और फाइनली हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब नो न्यू फ्रेश सूट्स ऑफ चैलेंजिंग ओनरशिप एंड टाइटल को लिया जाएगा। कोई नए सर्वे कंडक्ट नहीं किए जाएंगे, उनका ऑर्डर नहीं किया जाएगा। और इसी तरह से कोई फाइनल डिसीजंस या सर्वे ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स पर भी, जैसे ज्ञानवापी का मसला है, शाही ईदगाह ऑफ मथुरा का मसला है, संभल का मसला है, अजमेर शरीफ का मसला है, भोजशाला का मसला है, इनमें अब नए इश्यूज नहीं उठाए जाएंगे, इनको वहीं पर हॉल्ट किया जाएगा। लेकिन ये तमाम चीज़ों के चलते हम ये देख रहे हैं कि अल्टरनेटिव अंदाज से एक इकोसिस्टम जो है इन इश्यूज को गरमाते रहना चाहता है, एक पब्लिक नैरेटिव बनाना चाहता है। करंट इशू अपार्ट फ्रॉम मॉस्क बिल्ड बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स, कई ऐसी चीज़ें हैं जो मसाजिद के अतराफ एक बड़े समाज के जहन में शक व शुबात जो है वो डाले गए हैं। जैसे मस्जिद मदरसा कॉम्प्लेक्स को लेकर इश्यूज़ हैं। मस्जिद जो हैं और मदरसे जो हैं हमारे वो आतंकवाद के हब्स बने हुए हैं। हिंदुओं के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के ये अब हब्स बन चुके हैं। कोविड-19 जो है इन्हीं मस्जिदों के ज़रिए फैला। किसी को लाउड स्पीकर के डेसिबल से मसला हो जाता है। कोई फिल्म स्टार या संगीतकार अनपॉपुलर हो जाता है तो वो लाउड स्पीकर को ब्लेम करना शुरू कर देता है। आज इलीगल डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क बाय अथॉरिटीज़ इन द नेम ऑफ एनक्रोचमेंट एक बहुत ही आम फिनोमेना है। दिल्ली में तो देखा गया कि इवन अगेंस्ट द कोर्ट ऑर्डर्स सेंचुरीज पुरानी मस्जिद को जो है वो तोड़ दिया गया। एक रेस लगी हुई है जहां पर मॉब लाया जाता है। ये मॉब जो है स्लोगन्स और नारे लगाता है, प्रेशराइज करता है अथॉरिटीज़ को कि वो एक्शंस लें। इसी के लिए और इन्हीं सब चीज़ों के चलते हमको ज़रूरत इस बात की है कि इस मौजू पर हम एक संजीदा बयानियों को सामने रखें। नेगेटिव नैरेटिव्स जो बिल्ड हो रहे हैं उनका जायज़ा लें, उनको काउंटर करें और पॉजिटिव नैरेटिव और डिस्कोर्स को इस मुल्क के लिए और मुल्क के सामने हम पेश करें। आज हम डिटेल में इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि मसाजिद का क्या हिस्टोरिक रोल रहा है मुस्लिम कम्युनिटी में, इस मुल्क में, मस्जिद और मंदिर की इंडिया में कैसे ये कोएग्जिस्ट होते रहे हैं,
मंदिर तोड़े जाने का जो नैरेटिव है उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, उसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है और उसके पीछे आज पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। लेफ्ट इसको किस अंदाज से पेश करते हैं, राइट इसको किस अंदाज से पेश करता है, और यकीनन मुसलमानों को अब अपना बयानिया रखने की ज़रूरत है और बहुत ही मुदल्लल और पॉजिटिव अंदाज में रखने की ज़रूरत है। हमको इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि इस्लामोफोबिया की ये प्रोपेगेंडा मशीनरी के पीछे मॉस्क्स का जो पॉजिटिव रोल है वो छुप जाता है। इसी पॉजिटिव रोल को हमको उभार कर इस मुल्क के सामने लाने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो हमको समझना और समझाने की ज़रूरत है खुद मुस्लिम कम्युनिटी को कि मस्जिद दरअसल में महज एक प्रेयर हॉल या इबादत गाह नहीं है। मस्जिद दरअसल में एक कंप्लीट सोशल कोहेजन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़ का एक ज़रिया है। मस्जिदों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है सेंचुरी से इन तमाम चीज़ों के लिए। इस मुल्क में जितने भी पॉजिटिव इम्प्रेशंस हैं वो प्रोपेगेंडा के पीछे छुपे हुए हैं। हमको इस मुल्क में कितनी मसाजिदें हैं इनका तो कोई बहुत एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलता है, लेकिन जो बात हमको मोटे तौर पर ऑब्जेक्टिवली समझ में आती है वो ये है कि तकरीबन 3 लाख या उससे ज़्यादा आसपास मस्जिदें इस मुल्क में हैं। ये मस्जिदें तौहीद और वहदत बनी आदम की तालीम देती हुई सदियों से इस मुल्क में खड़ी हैं। इस्लामिक थियोलॉजी में मस्जिद दरअसल में उस ज़मीन के टुकड़े को कहा जाता है। मस्जिद वो स्ट्रक्चर नहीं है जो उस पर बनाया जाता है, बल्कि ज़मीन का टुकड़ा एक बार मस्जिद बन जाए तो वो मस्जिद होता है। हर मस्जिद की इस मुल्क में अपनी एक कहानी है। इस मुल्क में मस्जिदों की एक डाइवर्सिटी है जिस तरह से वो बनाई गई। नॉर्थ का कल्चर अलग है, साउथ का कल्चर अलग है। वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो वहाँ का कल्चर हमको अलग दिखता है। कोस्टल एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ का मस्जिद का कंस्ट्रक्शन और वहाँ का कल्चर बहुत ही यूनिक है। लेकिन सदियों से इन मसाजिदों ने एक बहुत ही अहम रोल अदा किया है। ये मस्जिदें सेंटर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी हैं। ये अमन और सलामती के हमेशा गहवारे रहें। इसकी कई मिसालें हैं, मैं आपके सामने बस कुछ मिसालें रखता हूँ। पार्टीशन ऑफ इंडिया एक इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट है। मिलियंस ऑफ लोग बेघर हुए, इस मुल्क से उस मुल्क गए, उस मुल्क से इस मुल्क आए, और जब ये रेफ्यूजीज़ जो है जब हिंदुस्तान में आ रहे थे तो उनके लिए कोई सिविक फैसिलिटीज़ नहीं थी। उनको ठहराने का और जो दंगे हो रहे थे उसमें उनको सिक्योरिटी और पीस देने का कोई ज़रिया नहीं था। तो हम ये देखते हैं कि सिटी की जितनी भी सिविक और कमर्शियल कल्चरल सेंटर्स हैं, प्लेसेस ऑफ इस्लामिक डिवोशंस हैं, श्राइन्स हैं, मसाजिदें हैं, ये तमाम की तमाम इनके लिए खोल दी गई। ये लोग वहाँ पर रहे, इनको वहाँ अमान मिली, इनको वहाँ शेल्टर मिला, इनको वहाँ पर जो है पीस और सिक्योरिटी मिली। और मस्जिदों का यही किरदार आज भी हिंदुस्तान में मौजूद है। गुजरात राइट्स की अगर हम बात ले लें तो गुजरात राइट 2002 की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल हमारे सामने है। ASI वाघेला जो है उन्होंने 2002 में कई विक्टिम्स को रेस्क्यू किया। उन्होंने मस्जिद में उनको शेल्टर दिया। वो इस इंसिडेंट से इतने मुतासिर हुए कि वो मस्जिद में जाकर अब नमाज पढ़ते हैं। वाघेला जो है वो उन्होंने विज़िट किया नूरानी मस्जिद को, अहमदाबाद की, जो नरोडा पाटिया हम जानते हैं कि बहुत ही फेमस नाम है गुजरात राइट्स में। वहाँ जाकर वो मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और इस पीसफुल एरिया को एक सल्यूट देते हैं। मस्जिदें न सिर्फ राइट्स और कम्यूनल इंसिडेंट्स में एक अमन का गहवारा रही हैं, बल्कि नेचुरल डिज़ास्टर्स में भी ये इन्होंने शेल्टर फराहम किया है, इन्होंने हेल्थ इंश्योर की है। मस्जिदों ने ट्रॉमा से रिकवरी के ये सेंटर्स बने हैं और लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी दी है। चाहे वो अर्थक्वेक्स हों, फ्लड्स हों, हीट वेव हो या सर्दी की लहर जो ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया में देखी जाती है। ऐसी ही मिसाल तमिलनाडु से हमको आती है। तमिलनाडु में जब 2023 में दिसंबर में फ्लड्स आई तो मस्जिद के अंदर 30 हिंदू फैमिलीज़ को शेल्टर दिया गया। और ये फिनोमेना सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि ग्लोबली पाया जाता है। इस पर लोगों ने बाज़ाब्ता रिसर्च की है, नॉन मुस्लिम्स ने रिसर्च की है। ऐसी ही एक रिसर्च जापान में हुई। हिटोमू कोटामी नाम के रिसर्चर ने रिसर्च की है रोल ऑफ मॉस्क्स इन अर्थक्वेक्स इन जापान। एक खूबसूरत स्टडी है, आप ज़रूर इस स्टडी को रेफ़र करें। इन्हीं चीज़ों से हमको साफ समझ में आता है कि मस्जिदें जो है वो नफ़रत और द्वेष की नहीं बल्कि कम्यूनल हार्मनी की जगह है। आज के भी इस दौर में
اسی کمیونل ہارمنی کی مثال اس ملک سے ہم کو مل رہی ہے۔ یہ ملک جہاں پر ڈیوائزو پالیٹکس جو ہے گھر کر چکی ہے، ایک پلیگ کی طرح پھیل رہی ہے، وہیں پر ایک مثال ہم کو ملتی ہے مختصر ڈسٹرکٹ پنجاب کے کنن کرد گاؤں سے۔ یہاں ایک مسجد بنائی گئی ہے، اور مسجد کس نے بنائی؟ مسلمانوں کے لیے بنائی، اور مسجد بنائی ہمارے سکھ بھائیوں اور ہندوؤں نے مل کر۔ اسی طرح کیرلا کی ایک مثال ہے، کیرلا کے جو ہے گووندن گوپالا کرشنن، ان کو ماسک مین آف کیرلا کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کئی مسجدوں کی تعمیر کی ہے۔ آج ہی نہیں بلکہ میڈائیول انڈیا کی ہسٹری بھی اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو یہی مثالیں ہم کو ملتی ہیں کہ کئی جگہ مسجدوں کی تعمیر جو ہے وہ ہندوؤں نے کی ہے۔ میں صرف ایک مثال رکھتا ہوں 1264 کی، جہاں پر گجرات میں مسلم ٹریڈرز کورومنڈل ساحل کے الگ الگ علاقوں پہ آتے تھے، اور یہیں سے گجرات سے ہم کو ایک مثال ملتی ہے کہ ایک مسجد ہے جس کے لیگل ڈاکیومنٹس ہیں، وہ لیگل ڈاکیومنٹ سنسکرت اور عربک میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان لیگل ڈاکیومنٹس پہ اور کنسٹرکشن پر لوکل گورنمنٹ آفیشلز کے سگنیچرز ہیں، اس شہر کے یا اس ایریا کے ڈگنیٹریز کے سگنیچر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص بات ہے کہ پجاریوں کے اس ایگریمنٹ پر دستخط ہیں۔ ایک ایسا کام جس کو مل جھل کر لوگوں نے کیا، نہ صرف میڈائیول ایج میں کیا لیکن آج بھی کیا جا رہا ہے۔ مسجدیں ایجوکیشنل اور ہیومینیٹیرین رول میں بہت آگے رہی ہیں۔ مسجدیں پلیسز آف ایجوکیشن ہیں، ہیلپ ہے، اور ایڈ یہاں سے دی جاتی ہے۔ کووڈ-19 کا پینڈیمک ہم سب جانتے ہیں اس ملک میں ایک بڑی تباہی لے کر آیا، اور سب سے بڑی تباہی ان غریب انٹرسٹیٹ مائیگرنٹ ورکرز کے لیے تھی۔ 44 ملین لوگ جو ہے وہ راستوں پر آئے، اپنے اپنے اسٹیٹس میں جانے کے لیے واپس نکلے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، فیملیز کو لے کر، اپنا پورا آشیاں جو ہے اپنے سروں پر اٹھائے، کئی 100 کلومیٹرز جو ہے وہ پیدل چلنے لگے۔ نہ کوئی کھانا تھا، نہ پینا تھا، اور نہ کوئی سہولیات ان کو جو ہے دی جا رہی تھی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں راستوں سے آنے والی میٹروپولیٹن کی مسجدوں میں ان کو شیلٹر دیا گیا، ان کو کھانا دیا گیا، ان کو سیف پیسیج کے لیے ان کو جگہ فراہم کی گئی، ان کو گھر دیا گیا، اور اسی کے چلتے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ پر مسجدوں نے یہ سروسز فراہم کی، درگاہوں نے یہ سروسز فراہم کی، مسلمان نوجوانوں نے بغیر کسی مذہب کا لحاظ کیے ان کی مدد کی۔ انہی مساجد میں پورے ملک میں، ہمارے اس ہندوستان میں کووڈ کیئر کے سینٹرز بنائے گئے۔ پبلک ایجوکیشن ریگارڈنگ کووڈ کے یہ امپورٹنٹ سینٹرز تھے جہاں پہ پبلک ایجوکیشن دیا جاتا تھا، سوشل ڈسٹنسنگ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہی مساجدیں ہیں جو آگے چل کے ویکسینیشن کی سینٹرز بنے، جہاں پہ نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ غیر مسلموں نے بھی جو ہے ویکسینیشن لیا، فوڈ، بیسک ایمینٹیز، سب کے ڈسٹریبیوشن سینٹرز بنے۔ یہ مسجدیں نہ صرف اسپریچولیٹی بلکہ اس دور میں کمیونٹی کچنز بن گئی تھی۔ ہیومینیٹیرین ریلیف سوسائٹی کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں تو کرناٹک کی یہ سوسائٹی ہے جس نے مسجدوں کے ذریعے $2 لاکھ کے فوڈ آئٹمز تمام جو ہے لوگوں میں تقسیم کیے، ہندوؤں میں، مسلمانوں میں۔ اسی طرح حیدرآباد کی عمومت سوسائٹی ہے جو ڈیلی 200 لوگوں کا کھانا دیتی تھی۔ کووڈ میں ہر گلی، ہر محلے میں ماسکس نے یہ سروس دی ہے، ہر ایک کے لیے دی ہے۔ یہ مساجدیں نفرت کا نہیں بلکہ محبت کا پیغام دیتی ہیں۔ ان کے لاؤڈ سپیکر سے نفرت نہیں بلکہ محبت نکلتی ہے۔ یہ لاؤڈ سپیکرز کا بھی بہت بڑا اور وسیع رول ہے۔ یہ صرف اذان دینے کے لیے نہیں بلکہ کئی اور چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوئی پاپولر آرٹسٹ جو ہے جب ان پاپولر ہو جاتا ہے تو اس کا سہارا لیتا ہے۔ کوئی پولیٹیشین جب الیکشن جیتنا چاہتا ہے تو لاؤڈ سپیکر کو لے کر وہ سٹیٹمنٹس دیتا ہے، اور پھر نفرت کی مانو ایک ریس شروع ہو جاتی ہے۔ ایک سیٹ کو جیتنے کے لیے بھڑکاؤ بھاشن دیے جاتے ہیں، اذان کے خلاف جو ہے ایک نریٹو بنایا جاتا ہے۔ جمعہ ماسک ان تھتو پرمبو کیرلا میں ایک انوکھی مثال ہے۔ یہاں پر نہ صرف مؤذن جو ہے اذان کے لیے کال کرتا ہے بلکہ اس گاؤں میں لاؤڈ سپیکر سے ہر ایک چیز کمیونٹی کی کنوے کی جاتی ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی مر جائے یا کوئی بڑی آفت ہو تو وہ یہاں سے کمیونیکیٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح سب سے پہلا جو اناؤنسمنٹ یہاں ہوا وہ جون 2023 میں ہوا،
اور یہ اناؤنسمنٹ ایک ڈیتھ کا اناؤنسمنٹ تھا جو ایک ہندو بھائی کی ہوئی تھی۔ تو مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر بھی نفرت کا نہیں بلکہ محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ مسجد اسلامی جمالیات کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسجدیں جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ نمونہ ہے اسلامک آرٹ کا، ایک قسم سے ایک سائلنٹ تھیولوجی جو پرسکون اور پروقار انداز میں اپنے وجود کو اور توحید کی عکاسی کرتی ہوئی اس ملک میں کھڑی ہیں۔ ہم کو گھبرانے کی اور بہت زیادہ اینکشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسا آرٹ ہے جو آج کے ورچوئل پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کافی ہے۔ انیشیٹوز اور اسی کو لے کر مسلمانوں کو ایسے انیشیٹوز کو اور بڑھاوا دینا چاہیے۔ انیشیٹو جس کو کہا جاتا ہے وزٹ دی ماسک، اور یہ انیشیٹو پورے ملک بھر میں چلائے جا رہے ہیں، جہاں پر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ غیر مسلم بھائی آئیں اور مسجد کے بارے میں سمجھیں، غلط فہمیوں کو دور کریں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ ایک مسجد کیا ہوتی ہے اور ایک مسجد مسلمان کی زندگی میں اور ایک کمیونٹی کی لائف میں ایک کیسے بڑا رول پلے کرتی ہے۔ کامن اور شیئرڈ انسپریشن اس ملک کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اثاثہ رہی ہے۔ پروفیسر ہربنس مکھیا کا ایک کوٹیشن میں آپ کو کہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ گرو نانک نے جب اپنا ایک نیا جو ہے مذہب شروع کیا تو وہ سوشل ہارمونی کا، سوشل ٹینشنز کے اندر سکون کا ایک امپورٹنٹ مذہب تھا، اور ان کو جو انسپریشن ملی ہے، گرودواروں کو جو انسپریشن ملی ہے، وہ مسلمانوں سے، سینٹس سے اور بڑے بڑے لوگوں سے ملی ہے، اور یہاں کا مارولس انسٹیٹیوشن آف لنگر جو ہے وہ انہی سے انسپائرڈ ہے۔ آج ہم ماڈرن ایگزامپل بھی دیکھ لیں دوستوں تو کووڈ کے دور میں مسجدوں میں بھی کمیونٹی کچنز چلائے گئے اور گرودواروں سے بھی لنگر لگے، اور یہی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ماسک کا ایک ہولسٹک اسپریچول سینٹر کے طور پر اور سوشل ہیلنگ کے طور پر رول ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ آج بھی ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ کئی ایسی مساجدیں ہوتی ہیں جن کے باہر لوگ جو ہے اسپریچول پرپزز کے لیے غیر مسلم کھڑے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، اپنے بچوں کو لاتے ہیں، بیماروں کو لاتے ہیں تاکہ لوگ دعا کریں، ان کے لیے شفا کی، ان کے لیے ہیلنگ کی، ان کے لیے مینٹل ریلیف کی، میڈیٹیشن کی، کاؤنسلنگ کی، یہ تمام کی تمام فیسلٹیز ایک مسجد کمپلیکس جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ اور آج بھی اس ملک میں اس کی خوبصورت مثالیں ہم کو ملتی ہے۔ ہم کو ضرورت ہے کہ ان خوبصورت مثالوں کو ہم ابھار کر لوگوں کے سامنے لائیں۔ نہ صرف مسجدیں اسپریچول ہیلنگ کرتی ہیں بلکہ مسجدوں نے رورل لٹریسی اور ایجوکیشن میں ایک بڑا رول ادا کیا ہے۔ اسلامک سکولز جب اسٹیبلش ہوتے ہیں ولیجز میں، اور اس کے اطراف میں جو ہے ملٹی پرپز سوسائٹیز بنتی ہیں۔ میں صرف ایک مثال جو ہے آپ کے سامنے دوں گا کہ کیسے اس طرح کے کریکولم نے اور کیسے اس طرح کے ڈیولپمنٹ میں جب مدرسہ کسی گاؤں میں یا کسی ایریا میں، کسی سٹی میں بنایا جاتا ہے تو وہ کیسے پوری ایجوکیشن پر، اس ایریا کے پورے اکنامی پر اثر انداز کرتا ہے اور لوگوں کو جو ہے اپلفٹ کرتا ہے۔ کئی ایسی سوسائٹیز ہمارے سامنے آتی ہیں، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اس کی ایک بہت ہی اچھی ایگزامپل ہے، ایک ایسی سوسائٹی جو ماڈرن ایجوکیشن سوسائٹی ہے، جس کے انجینئرنگ کالجز ہیں، گریجویشن کے کالجز ہیں، فارمیسی کالجز ہیں، BUMS BHMS کے کالجز ہیں، ڈینٹل کالجز ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، اور یہ سارے کے سارے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ایک مسجد ہے، ایک مدرسہ ہے، اور اسی کے ساتھ ماڈرن لرننگ انسٹیٹیوٹ ہے جس میں مسلمان بھی پڑھ رہے ہیں، غیر مسلم بھی پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایسا دواخانہ ہے جہاں پر غیر مسلم فری میں علاج پا رہے ہیں۔ ایک ایسا ایریا جہاں پر کئی گاؤں اس سے جڑے ہیں اور کئی گاؤں کے بچے وہاں آ کر امپلائمنٹ ان کو جو ہے جنریٹ ہوا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سبھی جو ہے اس امپلائمنٹ اپرچونٹی سے جو ہے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے پوری رورل اکنامی جو ہے وہ اٹھ کر آئی ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہندوستان کے کونے کونے میں ایسے مدرسے پائے جاتے ہیں جنہوں نے اس طرح سے پوری رورل لٹریسی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ رورل ایجوکیشن میں ان کا بہت بڑا یوگدان ہے، اور اکنامی کو غربت سے لوگوں کو اوپر لانے میں ایک زبردست رول وہ ادا کر رہے ہیں۔ آئیے دوستوں، اس کے بعد کچھ ہسٹوریکل نریٹیوز کو بھی ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم ایگزامن کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو ٹیمپل ڈسٹرکشن والا نریٹیو ہے، وہ ٹیمپل ڈسٹرکشن والا نریٹیو کیا ہے، کیسے ماڈرن فلٹرز کے ذریعے جب ہم انٹرپریٹیشن کرتے ہیں پری ماڈرن ایرا کا،
اور وہ پری ماڈرن ایرا کی پولیٹیکل کانڈکٹ کو آج لا کر ایک نئے ہندوستان کے پرسپیکٹو میں جب لاتے ہیں تو اس سے کتنا بڑا فساد جو ہے وہ برپا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم کو اور مسلمانوں کو بھی اسلام کی ان بنیادی تعلیمات کو سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے۔ ہم ڈیفینڈرز آف اسلام ہیں، اس بات کو ہم کو بہت اچھے سے سمجھنا پڑے گا، اور قرآن جو ہے سورہ حج میں بہت واضح تعلیمات ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ قرآن یہ صاف ہم کو بتاتا ہے ریلیجس پلیسز جو ہوتی ہیں، کیا ہے وہ گرجا ہوں، معبد ہوں، مسجدوں ہوں، جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکشن دی ہے۔ اسلام کی ویلیوز بہت کلیئر کٹ ہیں، فریڈم آف ریلیجن اینڈ پروٹیکشن آف پلیسز آف ورشپ، چاہے وہ پلیس آف ورشپ آپ کے دشمن کی ہو یا چاہے آپ حالت جنگ میں ہوں، اسلام ایک غیر معمولی مثال پوری دنیا کے سامنے رکھتا ہے۔ اس مثال کو مسلمانوں کو صحیح سے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ تمام کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں اسی کے ساتھ ساتھ ہندو مسلم آئیڈینٹی جو ہے اس کو میپ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسجد کنسٹرکشن پریڈومیننٹلی کیسے ہوتا تھا۔ ہاں، اگر ہم دو مثالیں لیں کہ مسلم ڈومینیٹڈ مسلم راجا کے علاقے میں ہندو ٹیمپلز اگر بنائے جاتے تھے تو کیسے بنائے جاتے تھے، اور اگر کوئی غیر مسلم راجا ہوتا وہ اگر مسجد کنسٹرکٹ کرتا اور یا مندر کنسٹرکٹ کرتا تو وہ کیسے کنسٹرکٹ کرتا۔ کیا مسجدیں جو بہت بڑی بڑی اور عالیشان نظر آتی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ غیر مسلموں کو سبجوگیٹ کرتے تھے، اور مندر جو بڑے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، شہر سے تھوڑے سے دور نظر آتے ہیں، کیا وہ اس لیے ہیں کہ ان کی اجازت نہیں دی جاتی تھی اور مسلمان سبجوگیٹ کیا جاتے تھے؟ تو اس کی کئی مثالیں ہم کو ملتی ہیں، میں بس کچھ ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو اسلامک مونیومنٹس ہیں یا مساجدیں ہیں جن کے اندر ہم کو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ پارٹس آف کنسٹرکشن ان کا ہندو ٹیمپل کی چیزوں سے بنا ہوا دکھتا ہے، اور اس کو لے کر جب سکیو کیا جاتا ہے نریٹو، وہ پرسیپشن کو ری شیپ کیا جاتا ہے، تو انڈین میجورٹی پاپولیشن اس کو کیسے پرسیو کرتی ہے۔ ایک مثال ہمارے سامنے دلی کی ہے، دلی کی ایبک کی جامع مسجد۔ یہ یونیورسل مسلم موڈ آف بلڈنگ ان انڈیا کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ آرکیولوجیکل رپورٹس ریپیٹڈلی یہ بات کہتی ہیں کہ یہاں پہ جو ایلیمنٹس استعمال ہوئے ہیں وہ ڈسٹرائیڈ ہندو ٹیمپلز سے لیے گئے ہیں، لیکن جب ان مونیومنٹس کا ہم گہرائی سے ادھین کرتے ہیں اور لوگوں نے اس پر لکھا ہے، اسکالرز نے، ہسٹورین نے، آرکیولوجسٹ نے لکھا ہے، تو ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے جیسے قنوج کی مسجد ہے جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں کا کنسٹرکشن جو ہے وہ ری یوزڈ مٹیریل سے کیا گیا ہے۔ دونوں میں بہت ہی فرق ہے، ڈسٹرائے کر کے بنانا اور ری یوز کسی مٹیریل کو کرنا، اس میں زمین آسمان کا انتر ہوتا ہے۔ دیکھنے کی پوری آپٹکس جو ہے اس ایونٹ کو بدل جاتی ہے۔ دوسری ایک اور مثال ہم کو جوناگڑھ کی مسجد سے ملتی ہے۔ یہ مسجد بنائی گئی تھی 1286 اور 87 میں، اور یہاں پر جو تھے ابو القاسم علی الادھاجی، یہ چیف مرچنٹ تھے جن کے ذریعے جو ہے یہ مسجد بنائی گئی۔ اس میں پریئر ہال ہیں، کالمز ہیں اور کچھ بریکٹس اور سپورٹ سسٹمز ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کی سیمی سرکولر آرچ بھی ہے، لیکن اس کے کچھ جو محراب کے اوپر کے فریمنگ ایلیمنٹس ہیں وہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدھسٹ ریمینز کے جو ہے وہ نظر آتے ہیں، ان سے لیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال ہم کو ملتی ہے، بھدریشور ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ولیج ہے، ایک فورٹیفائڈ ولیج جو اینشینٹ دور میں رہا ہے گجرات کے اندر۔ یہاں کے سنسکرت سورسز سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے جیسے کہ جگت چترا اور کچھ لوکل کرونیکلز جو 11ویں اور 12ویں سینچریز میں لکھی گئی ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹی تھا، اور اس کو سٹی کو چلانے والے جو ہے وہ چالوکین رولرز آف گجرات کے پروٹیکشن میں تھے، اور جین مرچنٹس اس کو چلاتے تھے۔ مسلم کمیونٹی یہاں پہ جو ہے انہوں نے مسجد بنائی، اور اس مسجد کا ایک یونیک آرکیٹیکچر ہے، اور یہ آرکیٹیکچر کی ایک یونیک سٹوری ہے۔ یہاں پر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ دسمبر 1159 سے جنوری 1160 میں یہ آرکیٹیکچر بنا۔ اس کے اندر جو مسجد ہے، اس کے اندر جو شرائن ہے، اس کی ایک یونیک کہانی ہے۔ اس کا جو ڈوم چیمبر ہے اگر ہم دیکھیں گے، اس میں ایک سنگل محراب ہے، قبلہ جو ہے اس کے اندر بنا ہوا ہے، اس کا پورچ ہے، اس کا انٹرنس ہے، اور یہ فرنٹ انٹرنس کے پاس ہم کو دیکھتا ہے کہ اس کے جو روف چیمبرز ہیں ان کا جو ڈوم ہے، مسجد کا جو ڈوم ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے، گنبد ہوتا ہے،
لیکن اس کا پیرامڈل ہے جس طرح سے مندر ہوتا ہے، اس پیرامڈل ڈوم کو اگر آپ اندر سے دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے کمل کے پھول کے موٹیفس اس میں دکھتے ہیں، اور ایسا ڈوم دکھتا ہے جیسے کہ جین ٹیمپلز میں پایا جاتا ہے۔ بھدریشور کی 16 کھمبی مسجد بھی، اس کا بھی نارتھ ایلیویشن دیکھیں تو اسی طرح سے کچھ نہ کچھ چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں۔ اس میں ایک محراب ہے جو عرب سٹائل سے ہے، اور اس کے اندر جو مونولیتھک کالمز ہیں جو روف کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہندوستانی طرز پر تعمیر کیے ہوئے نظر آتے ہیں، ڈیکوریٹو کارونگز ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہم سے ایک ڈائنامکس آف کنسٹرکشن کو ہمارے سامنے ریویل کرتی ہیں۔ ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ویسٹرن انڈیا میں ایک گلانس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پلرز اور کالمز جو ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی مندر کے ہیں، لیکن آبزرویشن پر ہم ڈیپ ڈاؤن جب اس کی ہسٹری میں جاتے ہیں اور سورسز کو ٹٹولتے ہیں تو صاف ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ کرنٹ جو ڈسکورسز ہیں ان کو ڈسٹارٹ کر کے ایک ڈیوائزو پولیمک کا نریٹو کریٹ کیا گیا ہے۔ اب کچھ بنیادی سوال ہم اس پر کھڑے کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ مسجدیں آج بھی موجود ہیں تو یہ مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ ویران کیوں ہو گئی ہیں؟ جیسے ہی کوئی مسلمان ویران مسجد کو دیکھتا ہے تو ہم بھی بہت کوئک ہو جاتے ہیں سیلف گلٹ کے اندر، اپنے آپ کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو ہے ابانڈن کر دیا مسجد کو، مسجد ویران ہو گئی، اور بالکل مسلمانوں کو کوئی اپنے فیتھ کی کوئی پڑی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بلیم کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کا عذاب ماننے لگ جاتے ہیں۔ ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ عام طور پہ پرانے زمانے میں جو طرز تعمیر ہوتا تھا، جو شہر بسا کرتے تھے وہ ندیوں کے کناروں پر بسا کرتے تھے۔ یہ شہر عام طور پہ ہوتا تھا، باڑھ آ جاتی تھی، نیچرل کیلامیٹیز آ جاتی تھی، چاہے وہ اس زمانے میں آتی ہوں یا اس زمانے میں آتی ہوں، تو گھر کے گھر اور شہر کے شہر ڈسٹرائے ہو جاتے تھے۔ لوگ ایک شہر کو راتوں رات چھوڑ کر کسی نئی جگہ منتقل ہو جاتے اور پھر وہاں کی تمام چیزیں ویران ہو جاتی تھی۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یا دوسرا امپورٹنٹ سوال ہمارے سامنے وہ پلرز کا ہے، یا یہ مندر کا مٹیریل مسجد کے کنسٹرکشن میں اور پلرز میں استعمال ہی کیوں کیا گیا؟ مندر گرایا گیا، توڑا گیا، یا کیا اس طرح کا نریٹو صحیح ہے؟ ہسٹوریکلی اگر اس نریٹو کو ہم ٹٹولیں اور سورسز سے ٹٹولیں تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح سے انڈسٹریل سکیل پر آج ہمارے پاس اسکلڈ لیبر موجود ہے، آرٹیسنس موجود ہیں، تو پہلا سوال یہ ہے کیا اس دور میں اویلیبل تھے؟ اسلامک سٹائل جس کو ہم آج جس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا اس طرح سے وہ پرسیو کیا جاتا تھا اس زمانے میں؟ جس طرح سے کنسٹرکشن کے لیے اسلامک یا پرشین یا عربک سٹائلز بلڈنگ ہوتی تھی، آرٹیسن جو ان کو تیار کرتے تھے، مسلمان جو یہاں بس تاجر کے حیثیت سے آئے تھے یا بڑے ابتدائی دور میں تھے، ان کو بتایا کس نے اس بات کا؟ کیا اس زمانے میں گوگل موجود تھا؟ کیا اس زمانے میں آپ کے واٹس ایپ موجود تھا کہ آپ امیج کھینچیں، فوٹو کھینچیں اور آرٹیسن کو بتائیں کہ آپ کو اس طرح سے کنسٹرکشن کرنا ہے؟ کیا کنسٹرکشن اس طرح سے را مٹیریل اس طرح سے ایزیلی اویلیبل ہو جاتا تھا؟ تو یہ تمام کا آنسر ہم کو ملتا ہے کہ اتنے آسان نہیں تھا۔ اسی لیے جو حکمت یا وزڈم ہم کو نظر آتی ہے کہ کئی مرتبہ مسجدوں کے اندر مندر کے رکھے ہوئے پلرز ملتے ہیں، وہ ہمارے اس نریٹو کو آنسر کرتے ہیں کہ مٹیریل ری یوز کر لیا جاتا تھا۔ مندر بنانے کے بعد اگر کوئی چیز بچ جائے تو اس کو مسجد کی تعمیر میں استعمال کر لیا جاتا تھا، اس کا مسجد توڑنے اور ڈسٹرکشن سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات جو آتی ہے وہ مسلم رولرز جو ہے وہ سبجوگیٹ کرتے تھے، توڑتے تھے۔ ٹیمپل ڈسٹرکشن کے نریٹو ہم کو ملتے ہیں، اسلامک سٹرکچرز کے ہم کو نریٹو ملتے ہیں۔ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی مثال بہار کی ہے۔ بہار میں ہنڈریڈز آف انسکرپشن لکھے ہوئے ملیں گے پری مغل ایرا اسلامک مونیومنٹس کے۔ آج ان مونیومنٹس میں سے ایک بھی مونیومنٹ بچا ہوا نہیں ہے، لیکن 6 مندروں کا 14 سینچری مندروں کا انہی انسکرپشنز کے اندر تذکرہ موجود ہے، اور آج وہ 6 کے 6 موجود ہیں۔ اسی طرح سے چھوٹا مندر اور بڑی مسجد، تو کیا راجاؤں نے، مسلمان راجاؤں نے اس طرح سے جو ہے وہ کیا؟ تو ہم 2 شہروں کا تقابل کریں گے، ایک راجستھان کا امبر اور دوسرا دلی۔ راجہ مان سنگھ کی یہ وطن جاگیر تھی، وہ گورنر تھے بنگال کے، جو آج کے دور میں ہم کو یہ سمجھنے میں آسانی پیدا کرے گا کہ 16 اور 17 سینچری میں ہندو مسلم ڈائنامکس کیسے ہوتی تھی۔ مرزا جے سنگھ 17 سینچری میں امبر کے قلعے میں مسجد بناتے ہیں۔
अंबर की ये मस्जिद जो है वो बहुत ही बड़ी मस्जिद है, जो राज महल की जामा मस्जिद कहलाती है। उसी के पीछे जो है मानसिंह जो है उन्होंने मंदिर बनाया, मंदिर बहुत ही छोटा है। उसी तरह से हमको दिल्ली में भी कंस्ट्रक्शन मिलते हैं, मंदिर बहुत छोटे हैं और मस्जिद बहुत बड़े हैं। अगर हिंदू राजा ही ने छोटा सा मंदिर बनाया तो बनाया क्यों? ऐसी कई मिसालें हमको मिलती हैं कि जहाँ के रूलर्स जो हैं वो हिंदू हैं, लेकिन वहाँ पर जो मंदिर हैं वो छोटे हैं। तो क्या ये सब्जुगेशन की वजह से है या असल इसकी वजह प्री मॉडर्न नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन का जो डायनामिक्स था वो पूरी तरह से अलग था आज के मुकाबले में? आप वाराणसी की मिसाल ले लें और लखनऊ की मिसाल ले लें। लखनऊ में मस्जिदें डोमिनेट करती हैं लैंडस्केप को। वाराणसी में जाएं जो हिंदू रिलीजियोसिटी का एक बहुत ही बड़ा सिटी है, वहाँ पर आप मंदिरों को देखें तो वहाँ पे भी मंदिर छोटे छोटे मिलते हैं, घाट पर मिलते हैं। उसी तरह से विश्वनाथ का आप टेम्पल देखें जो अहिल्याबाई होलकर ने कंस्ट्रक्ट किया था वाराणसी में, वो भी बहुत छोटा सा है और स्मॉल है। उसके पास जो मस्जिद है वो मस्जिद उसके बिलमुकाबिल बड़ी है। शाहजहाँ और चांदनी चौक की आप मिसाल ले लें। चांदनी चौक में आप जाएंगे तो दिल्ली के अंदर कई ऐसी, जो ज़माने में शाहजहानाबाद थी, तो कई ऐसी हमको मिसालें मिलती हैं जहाँ पर शाहजहाँ ने हिंदू और जैन बैंकर्स और मर्चेंट्स को एलोकेट की जगह मंदिर बनाने के लिए। इसमें से ख़ास तौर पे जगत सेठ की एक फैमिली है जिसका तस्करा आता है, जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे थे। सरप्राइजिंगली 1639 से 1850 तक हिंदू और जैन कई सौ मस्जिदें जो है उन्होंने बनाई हैं और कई सौ हिंदू टेम्पल्स उन्होंने वहाँ बनाए हैं जो आज भी मौजूद हैं। सवाल हमारे सामने ये है कि ऐसा क्यों है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है और ये सिंपल जवाब को हमको जो नरेटिव लिखते हैं उनकी ज़बान से समझना पड़ेगा। नेशनलिस्टिक नरेटिव जो लिखते हैं उनके नज़दीक एक प्रोपेगेंडा है और उनका काम जो है वो कम्युनल हार्मनी इस मुल्क की जो है और नफ़रत की फ़िज़ा को भड़काना है। हमको लेकिन कुछ आसान और अहम सवाल पूछने पड़ेंगे। कौन से ऐसे टेम्पल्स हैं जिनको गिराया गया था प्री मॉडर्न हिस्ट्री में? किसने गिराया था और एग्जैक्टली कब गिराया था? हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस? और इन सब से ऊपर what is very important is the relationship between religion and politics in pre-modern India। और ये सब डिस्टॉर्शन की जड़ हमको नज़र आती है ब्रिटिश हिस्टोरियंस के ज़रिए, स्पेशली आफ्टर 1857। ये जितना भी टेम्पल डिस्ट्रक्शन का नैरेटिव है ये वहीं से आया है और इसी को फिर हिंदू नेशनलिस्ट जो है उठाते हैं और उन्हीं कोटेशंस को रीकोट करके किताबें लिखते हैं, मटेरियल्स को ट्रांसलेट करते हैं और ये ट्रांसलेशंस में गड़बड़ियाँ करते हैं। एक बड़ा सोर्स जो हर जगह साइट होता है वो 8 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस है। इसको जो है हेनरी एलियट ने लिखा है। ये कई जगह इसका ट्रांसलेशन जो है आज के इस डिवाइसिव पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी तरह से जॉन डॉसन का भी काम है, वो इसी तरह से इस्तेमाल होता है। आज यही एपिग्राफिक डाटा हिंदू नेशनलिस्ट यूज़ करते हैं और इररिफ्यूटेबल एविडेंस के तौर पर जो है उसको पेश करते हैं, चाहे वो सीताराम गोयल हो और उनका चैप्टर हो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, या कोनराड एल्स्ट हो और उनकी किताबें जिसने इस कम्युनल प्रोपेगेंडा को बहुत हवा दी है, या अरुण शूरी हो और उनकी लिखी हुई किताबें। बात यह है कि ब्रिटिश ने ये नैरेटिव सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं फैलाए, ब्रिटिश ने ये नैरेटिव्स हर उन लोगों के लिए फैलाए जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए और कॉलोनियलिज्म के लिए इस मुल्क में ख़तरा थे। यही नैरेटिव उन्होंने मराठास के लिए भी फैलाए। उन्होंने कहा कि ये जो मराठास हैं ये दरअसल में धोखेबाज लुटेरे हैं और इन्हीं नैरेटिव्स को देते हुए उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया। लेफ़्ट की हिस्टोरियन हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी एसेट हैं रोमिला थापड़, उसके साथ साथ राम पुनियानी हैं जो इस मंदिर मस्जिद डिस्ट्रक्शन के लैंडस्केप पर बात करते हैं। हमको इन दोनों के नैरेटिव्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। रोमिला थापर जब डिस्कस करती हैं सोमनाथ टेम्पल के डिस्ट्रक्शन को तो वो नैरेटिव देती हैं, वो नैरेटिव पर्शियन सोर्स से लेती हैं। सोमनाथ टेम्पल के डिस्ट्रक्शन का नैरेटिव कई जगह लिखा गया है, वो जहाँ से लेती हैं वो फर्रुख सिस्तानी है और वो इसको लिंक करती हैं कुरानिक स्टोरी ऑफ मनात से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में
لات، عزا اور منات تھے، اور اللہ کے رسول نے جب فتح مکہ کیا تو فتح مکہ کے موقع سے یہ منات کا بت وہاں سے لا کر گجرات لایا گیا، اور وہ منات کا تبدیل ہوتا ہوتا سومنات کا سومنات ہو گیا، اور اسی کو توڑنا جو ہے وہ مسلمان رولرز جو تھے وہ فرض سمجھتے تھے اور دینی فریضہ سمجھتے تھے۔ لیکن یہ نریٹو جو استعمال کیا گیا ہے اس کو ہم کس حد تک جو ہے صحیح سمجھیں گے؟ سوال اس بات کا ہے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نریٹوز ہیں؟ الٹرنیٹیولی ایک سمپل لاجک اور سمپل نریٹو ہم کو نظر آتا ہے جو بہت ہی سمپل ہے۔ وہ نریٹو یہ کہتا ہے کہ سومنات دراصل میں جو آیا ہے، یہ بت کا نام وہ سوما سے آیا ہے۔ سوما کے مطلب ہیں چاند، اور نات کا مطلب ہے خدا۔ انسانی تاریخ میں یہ ایک بہت عام فینومینا رہا ہے کہ انسانوں نے سورج اور چاند کو خدا مانا ہے، تو کیوں نہ یہ نام لیا جائے بجائے اس کے کہ منات کا نریٹو لیا جائے۔ منات کا نریٹو اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے رومیلا تھاپر جیسی ہسٹورینز کے لیے، پھر یہ وہ کہتی ہیں کہ اس کے نیچے جو ہے وہ بدھسٹ ٹیمپل تھا جس کو کہ برہمنس نے توڑا۔ الٹرنیٹیولی اس کے علاوہ بھی ہم کو نریٹو ملتے ہیں، جیسے جین آتھرز کے نریٹو ملتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سومنات ٹیمپل دراصل میں سپیریئر پاور آف جینزم اوور شیوزم کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہے۔ مہاویر پروٹیکٹڈ جین ٹیمپلز وائل شیوا ریمینڈ پاور لیس ٹو پروٹیکٹ اٹس ایڈیرنٹس۔ یہ تمام لوٹ اور ڈیسیکریشن آف ٹیمپل کا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے یہ ایک بہت ہی سینسٹیو ڈسکورس ہے، اور یہ اس زمانے کا ایک امپورٹنٹ فینومینا رہا ہے، نہ صرف انڈیا میں بلکہ اینشنٹ اور میڈائیول ہسٹری میں یہی ہسٹری اور تاریخ ہم دیکھتے ہیں۔ رومنز ہوں، پرشینز ہوں، کروسیڈرز ہوں، جہاں وہ جاتے تھے، جب راجہ جاتا تھا اور کانکر کرتا تھا تو وہ عبادت گاہ کو توڑتا تھا۔ اس کے نیچے بدھسٹ ٹیمپل ڈسٹرائے کیا برہمنس نے، جب وہ یہ لیفٹسٹ لبرل آئیڈیالوجی جب اس کو استعمال کرتی ہیں تو ایک تیر سے دو نشانے لگتے ہیں۔ مسلمانوں پر بھی تیر لگایا جاتا ہے اور یہاں کی ہندو آئیڈینٹی پر بھی نشانہ لگایا جاتا ہے۔ الٹرنیٹیو تھیوری کو بھی ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ایک اچھی تھیوری رام پنیانی دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ ڈائٹی کا تعلق تھا، اور اسٹیٹ ڈائٹی کے علاوہ جو مندر تھے وہ کبھی نہیں توڑے گئے۔ یہ ایک امپورٹنٹ نریٹو ہے، لیکن ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایسے کتنے ٹیمپلز ہیں جو ڈسٹرائے ہوئے۔ راجپوت اور برہمنوں کے درمیان، راجاؤں کے درمیان جو دشمنی ہے وہ بہت ہی کھلے عام ہسٹری میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک کمپلیکس کہانی ہے کنگڈم پالیٹکس کی، نہ کہ ماڈرن ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے پولیٹیکل ایٹماسفیئر کی۔ لاسٹ میں ایک انٹرسٹنگ سٹوری بتا کر ہم اس ویڈیو کو ختم کریں گے۔ اس کا تعلق سومنات سے ہے اور سنبل کی مسجد سے ہے۔ سومنات کے بارے میں سب سے پہلی بار یہ پبلک ڈسکورس کا مدعا کب بنا؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلی مرتبہ یہ نیشنل ٹراما کے طور پر پبلک ڈومین میں کب آیا؟ محمود غزنی کی ریڈز اور اس سے جڑا ہوا ذکر جو ہے ہم کو پہلے ملتا نہیں ہے۔ 1843 میں سب سے پہلی مرتبہ یہ مدعا اٹھا، اور یہ مدعا ہندوستان میں نہیں بلکہ برٹش پارلیمنٹ میں اٹھایا گیا۔ افغانستان سے سومنات مندر کے لوٹے ہوئے دروازے ملے تھے، اور ان دروازوں پر ڈسکشن تھا۔ جب یہ ڈسکشن کنکلوڈ ہوا تو انٹرسٹنگ چیز جو سامنے نکل کر آتی ہے کہ جب ان کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا تو ٹیسٹ ریزلٹس جو آئے انہوں نے بتایا کہ یہ جو دروازے ہیں یہ دروازوں کا تعلق انڈیا سے ہے ہی نہیں، یہ انڈین اوریجن کے ہے ہی نہیں، یہ انڈیا سے ایسوسیٹیڈ ہی نہیں ہے۔ برٹش ہسٹورینز کے ہاتھوں کا یہ کھیل اور قلم کا یہ کام، اس نے پورے ملک کو آج ایک ابلتے ہوئے نفرت کے ایک جال میں ملوث کر دیا ہے۔ سنبل کی مسجد کو آپ لے لیں، برٹش ہسٹورین جس نے بابر نامہ کا ٹرانسلیشن کیا ہے، کہا جاتا ہے بابر نامہ میں یہ ہے، بابر نامہ میں ہے کہ سنبل کی مسجد مندر گرا کر بنائی گئی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس برٹش ہسٹورین نے جب ٹرانسلیٹ کیا اس کو انگلش میں تو یہ مسجد جو ہے مندر گرا کر بنائی گئی ہے اس نے اپنا ایک فٹ نوٹ کے طور پر لگایا ہے۔ یہ بابر نامہ کا ٹیکسٹ ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی ٹرکس جو ہیں ہسٹری کی، انہوں نے ہندوستان کی پوری ملی جلی لیگیسی جو ہے، محبت کی جو لیگیسی ہے، اس کو چیلنج کر دیا ہے، اور ایک ایسے نفرت بھرے پالیٹکس کو وہ کھد فراہم کر رہی ہے جس سے اس ملک کا مستقبل سیف نہیں ہے۔ ہم کو ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم مسجدوں کے اس پازیٹیو رول کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، مسجدوں کے اس پازیٹیو کردار کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، مسجد مندر کے یہ ڈائنامکس کو ہم کھل کر گفتگو کریں اور اس پر بات کریں، اس کی ریلیونس پر بات کریں اور اپنے موقف کو بولڈلی رکھیں، اسلام کی تعلیمات کو رکھیں، اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے لائیں اور وزٹ ماسک کا ایک غیر معمولی مثال دیں اور ایجوکیٹ کریں غیر مسلم سماج کو کہ وہ آئیں، ہماری مذہبی تعلیمات دیکھیں، ہماری عبادت گاہیں دیکھیں، ہمارے مدرسے دیکھیں اور دیکھیں کہ ان کا کتنا غیر معمولی کنٹریبیوشن رہا ہے ہندوستانی سماج کے ڈیولپمنٹ میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔